बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हुसैन थेबो। आज के प्रोग्राम हम बात करेंगे मुल्क की मईशत में डे बाय डे बेहतरी आ रही है। अभी हमने हालिया देखा तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने भी खुलकर पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। मैं तो ये लफ्ज़ कहूँगा कि वो मैक्सिमम अपने रेमिटेंस बाहर से भेज रहे हैं, इंस्पाइट ऑफ दैट कि वो एक जो सो कॉल्ड हमारा जो जेल में एक बंदा है, उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी कैंपेन भी चलाई कि लोग बाहर से रेमिटेंस ना भेजें, लेकिन देखा हमने कि मार्च के महीने में हमारे पास 4 अरब और 10 करोड़ के रिकॉर्ड रेमिटेंस आए, जो पिछले 2024 के मार्च के 29.2% ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब का फोकस है कि FBR के सिस्टम को किसी भी सूरत में बेहतर बनाया जाए। अभी हालिया हमने देखा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये अपनी कमज़ोरी शो की कि FBR इंस्पाइट ऑफ दैट कि हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी FBR में करप्शन का सिस्टम अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है। हमने देखा अभी हालिया हमारे पास ओवरसीज़ पाकिस्तानी तशरीफ़ लाए जिनको वज़ीर आज़म साहब ने खिताब किया। उसके साथ साथ आर्मी चीफ़ ने बहुत ज़बरदस्त किस्म के कॉन्फिडेंस के साथ उनको वेलकम किया और उनको तमाम यहाँ पे जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनका अश्योरेंस दिलाया कि वो उनको मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जाएगा और वो अपना भरपूर किरदार अदा करें। और उसके साथ साथ एक जो ड्रामा हमारे मुल्क में चलाया जाता है, एंटी कैंपेन चलाई जाती है सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे कि ब्रेन ड्रेन हो गया, तो आर्मी चीफ़ ने कहा कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं, बेसिकली ये ब्रेन गेन है और हमें मैक्सिमम लोगों को बाहर भेजना चाहिए। अप्रोक्सीमेट इस वक्त 1 करोड़ लोग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी अपना सर्व कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमारी कोशिश ये होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाहर भेजें। लेकिन अनफॉर्चुनेट इसमें एक ख़बर यह है कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेसी है उसके सिस्टम को करप्ट तरीन सिस्टम करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये इंतहाई गैर मुनसिफाना और बेहुदा सा सिस्टम है जिसमें 40% डेवलपमेंट बजट में करप्शन होती है। इस पे हम तफसीलन बात करेंगे। हमारे पास मुस्तनद अथॉरिटी इस पे बात करने के लिए अशफाक तौला साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फार्मर स्टेट मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, प्रेसिडेंट हैं साउथ एशियन एंड टैक्स के एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। अशफाक तौला साहब, आप क्या कहेंगे ये जो ख़ास तौर पे हमारे पास जो रेमिटेंस आ रहे हैं उसमें जो एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आई है, ये एक ट्रस्ट बिल्डिंग है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से वो साहब, पहले तो आपकी डॉक्टरेट पे आपको मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। दूसरा ये है कि देखें ओवर द पीरियड अगर आप देखें रेमिटेंसेस बढ़ ही रही हैं आपकी, और बाय एंड लार्ज आप देखें हमारा करेंसी जो एक्चुअल वैल्यूएशन जो हमारी फर्म करती है पाकिस्तान में स्टेट बैंक के अलावा, हमारा यही था जो कि आर्मी चीफ ने भी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एग्री किया था कि 235 से 240 रुपए का डॉलर है। बट हम स्टेबल करेंसी रखने के लिए, बिकॉज के हमारे काफ़ी कर्जे हैं जो हम अदा करना चाह रहे थे, हमें स्टेट बैंक का रिज़र्व डेवलप करना था, तो इसलिए स्टेट बैंक ने करेंसी बाइंग की मार्केट से, और एक अच्छा मेरा ख्याल है इकदाम था इनका। तो उन्होंने अपनी पॉलिसी के तहत, अपनी स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने इसको हाईएस्ट पे रखा था। तो मार्केट में, और दूसरा जो हमारी बॉर्डर मैनेजमेंट जो हमारे मुख्तदर हलकों ने की, जिसके तहत हमने काफ़ी, मैं इसमें सल्यूट पेश करूँगा हमारे एजेंसीज़ को कि जिन्होंने बड़े कोना मश्त तरीके से उन्होंने इनको कंट्रोल किया, और वो जो स्मगल हो रहा था डॉलर उसको रोका, उसके समरात जो है अब हमें मिल रहे हैं। और वो जो 30-40 रुपए का फ़र्क पड़ जाता था डॉलर में क्योंकि स्मगलिंग की वजह से, उसके रुकने के बाद मामला थम गया। दूसरा जो आपने एक्शंस लिए हवाला हुंडी वालों के ख़िलाफ़, वो भी अब समरात दे रही हैं, तो वो अब आपकी टेंडेंसी बढ़ रही है। बट इस महीने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, ये हर महीने में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो ऐसा ना हो कि अगले महीने थोड़े कम हो जाएं तो लोग कहें देखा आपको हमने कहा था। इस महीने में रमज़ान और मार्च का महीना एक साथ चला है, और ये यूजुअल होता है, कभी 3 साल में एक मरतबा ऐसा मौका आता है कि ये महीना कैलेंडर के हिसाब से आपको मिल जाता है, इस्लामी और कैलेंडर महीना सेम होता है। अच्छा अशफाक साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो हवाला और हुंडी बिल्कुल कम्प्लीटली बंद हो गया, या परसेप्शन ये है कि ये अभी भी ये $60 बिलियन अप्रोक्सीमेट बाहर से आते हैं,
آدھے ابھی بھی اسی روٹ سے آ رہے ہیں. از اٹ ٹرو اور یہ تیمور صاحب دنیا کے کسی ملک میں حوالہ کم نہیں ہوا, کہیں نہ کہیں سے تو حوالہ آ رہا ہے نا. ہمارے حوالے کہاں سے ہوں گے؟ سعودیہ سے ہوں گے, یو اے سے ہوں گے, قطر سے ہوں گے, امریکہ سے ہوں گے, یو کے, یہیں سے ہوں گے. تو ان کنٹریز نے جب تک نہیں روکا تو ہم کہاں سے روکیں گے؟ دوسرا ایک جو سب سے بڑا ایک عنصر ہے جو کہ اچھی کمپنیاں نہیں کرتی, میں سمجھتا ہوں, آئی ٹی کے شعبے. آئی ٹی کا شعبہ ایک بہت بڑا گرے ایریا ہے ہمارے لیے, تو ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا. ایون اب جو فری لانسرز بھی ہیں ان کے پاس, ہمارے ایک پڑوسی آگے ملک تھوڑا سا ہے, اس کی آئی ڈیز ہیں, وہاں پر انہوں نے اقامے لیے ہوئے ہیں اور وہاں کی بینکنگ سسٹم سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے تھوڑا سا جیسے ایک انڈیا نے کیا ہے یو اے ای کے ساتھ, ہمیں بھی ایک ایسا ایگریمنٹ کرنا پڑے گا کہ اگر 5 ملین درہم سے اوپر اگر کسی فیملی یا کسی انڈیویجول کے ایسیٹس ہیں وہاں پر, تو وہ آپ کو ان کو رپورٹ کرنے چاہیے, کیونکہ اگر ہم کہیں گے تو وہ کر دیں گے. اس وقت اگر آپ دیکھیں گے تو ایک آپ کی بہت بڑے ریئل اسٹیٹ بلڈر نے آپ کو یہ بتایا کہ 9% آف دا ٹوٹل پراپرٹی سولز آر بینگ اونڈ بائی پاکستان. اس میں سے ریسیڈنٹ اور نان ریسیڈنٹ دونوں ہیں, بٹ ریسیڈنٹ کا کوئی ایک سگنیفیکنٹ نمبر ہے. تو یہ پیسہ بھی جا ہی رہا ہے, یا جا رہا ہے یہاں سے یا وہاں پر رک جاتا ہے. تو رکے گا کیسے؟ اگر کسی کا آیا ہوگا پیسہ اور وہ وہاں پر اسٹاپ گیپ میں لے کے اگر ڈالر کو درہم میں کنورٹ کر کے یہاں سے وہ اگر کوئی حوالہ کر دے تو الگ بات ہے. میرے خیال سے جتنا ہمارے مقتدر حلقوں نے اس میں رکاوٹ پیدا وہ دادے تحسین کے لائق ہیں. اور اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں, میرا خیال ہے اگلے مہینے جو ہے نا, وہ آپ نارمل سے زیادہ پہ آئیں گے, 3.3 to 3.5 بلین ڈالر پہ. تو یہ میں ایک اچھی نوید ہے ہمارے لیے, اس میں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. اگر ہمیں 33 سے 35 بلین آ جاتے ہیں, اور اگر ہم تھوڑا سا اگر اس کو کنسنٹریٹ کریں آئی ٹی کے شعبے پہ, تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہمیشہ رہے گا. اچھا, اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ پرسپشن لوگوں کی یہ ہے کہ ہم جو میکسیمم آئی ٹی ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ 3 بلین ڈالر ہے, 3 to point something. لیکن یہ بھی اس کا پوٹینشیل بھی 20 بلین ڈالر ہے. لیکن موسٹلی لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے, میرا کوشچن ہے, آپ اس کو مجھے کریکٹ کیجیے گا اف آئی ایم رانگ, موسٹلی لوگوں نے دبئی میں کمپنیز بنائی ہوئی ہیں, یہ کام میں وہی کہہ چکا تھا. اچھا, کہ ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ پاکستان کے لیے جو کمپنیز کام کر رہی ہیں نا, جو پاکستانی اوریجن کی ہیں نارملی, اگر وہاں سے کسی بھی کنٹری سے ان کو $100 کی اگر ان کو آرڈر ملتا ہے تو وہ $20 پاکستان میں بھیجتے ہیں کام کرانے کے لیے, باقی سارا ادھر ہی رکھ لیتے ہیں. اب کہیں 60 ہوگا, کہیں 40 رکھتے ہوں گے, کہیں 20 رکھتے ہوں گے, ڈپینڈنگ اپون دا والیوم آف ورک. اس کا سلوشن سیدھی بات ہے, آپ ان اوریجن کمپنیز کا آپ دیکھیں اور ان کنٹریز سے ایکسچینج آف انفارمیشن کا آپ ڈیٹا دیکھیں. آپ دیکھیں وہاں پر یہ کیا شیل کمپنیز تو نہیں ہے صرف پریکیور کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں. بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. اگر اس میں یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ٹیکسز زیادہ ہیں, ہمارے یہاں ایکسپورٹ آف آئی ٹی پہ کوئی ٹیکس ہی نہیں ہے, تو انسپائٹ آف دیٹ پھر کیوں نہیں؟ جی وہ یہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی کرنسی ویک ہو جاتی ہے اور کرنسی میں ڈی ویلیویشن آ جاتا ہے. تو آپ یہاں یہ اصل میں میرے پاس آئے تھے جب میں بھی منسٹر تھا, کمپنی اتنی فری لانسر کہ جی ہمیں FE25 کے اکاؤنٹ میں ڈالر رکھنے دیں. میں نے یہ ہو نہیں سکتا. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ فری مارکیٹ ہے پاکستان میں, آپ ڈالر ریمیٹنس کریں, پاکستانی روپیز میں لیں, مارکیٹ سے آپ ڈالر بائی کر کے آپ اپنے اکاؤنٹ میں رکھیں FE25 میں, تو یہ پاسبل ہے. وہ اس کا بھی جو ڈیلٹا ہوتا ہے 2-3% کا پریمیم, اس وقت 10-11% تھا, کہتا ہم کیوں اپنی جیب سے بھریں. تو دے آر کیپنگ دیئر منی آؤٹ سائڈ پاکستان, یا ایسے اکاؤنٹس میں رکھتے ہیں پے او نیڈ ٹائپ کے. اور اب یہ ایک نیا ایونیو ہے بٹ کوائنز اینڈ یہ جو بائنینس اینڈ دس دیٹ, وہ سارا ورچوئل کرنسیز میں ہے. تو وہ ان کو وہ ماسکنگ ہو رہی ہے. اور جب تک ہم ان کو انرتھ نہ کریں اور جب تک ہم ایسے اقدامات نہ اٹھائیں جیسے باہر کے ملکوں نے دوسروں نے بھی اٹھائیں, ٹھیک ہے 100% تو نہیں بٹ 80% ہم کلپ اگر ہم نے یہ کر لیا تو بلیو یو می یو ول بی دا ہیون آن دی ارتھ. انڈیڈ, بیکاز ہمارے پاس اتنا زبردست قسم کا پوٹینشیل ہے ہمارے پاس نوجوان. یہ ابھی حالیہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی ریٹس کم ہونے تھے, وزیر اعظم صاحب نے اس پہ عوام کو خوشخبری دی کہ وہ ہم کم نہیں کر رہے ہیں, ہم اس کے ڈیولپمنٹ بجٹ میں جا رہے ہیں, اور وہ ہم بلوچستان میں ایک روڈ بنانے جا رہے ہیں. تو از اٹ اوکے؟ کبھی ایئر مارک ہم نہیں کر سکتے تھے وہ صاحب کسی بھی پروجیکٹ کو, کسی بھی. اس سے تو اس سال 40 ارب ان کو ملیں گے, اگلے سال 192 ارب کے قریب ان کو مل سکتا ہے.
بٹ الون اس روڈ کی کیا کاسٹ ہے آئی ہیو نو آئیڈیا. بٹ دیکھیں اگر کہیں پر بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, بٹ میرا پہلا ریکویسٹ ہوگی وزیر اعظم صاحب سے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ ہمارا سکھر حیدرآباد موٹر وے کو یتیم خانے میں نہ ڈالیں, اس کو پہلے آپ پرائرٹی دیں. بہت پرانا سی پیک کے زمانے کا پروجیکٹ ہے, اس کو آپ نے بالکل کولڈ اسٹوریج میں ڈال دیا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم ایکنک سے باقی پروجیکٹس کو دیکھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے اس کی بھی پرائرٹی ہونی چاہیے. تو ان کو یہ ریکویسٹ ہوگی میری آپ کے پروگرام کے توسط سے, کسی اور بھی میڈیا کے تھرو میں نے یہ کہا ہے کہ پہلے ان کو پرائرٹی دو. بلوچستان کی ڈیولپمنٹ ہمارے لیے ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے بلوچستان. میں خود انسٹیٹیوٹ کی ہم نے کافی ڈیولپمنٹ ہم نے کروائی ہے وہاں کے بچیوں کے لیے. وہاں کلاسز شروع کیے ہیں, فری کلاسز کیے ہیں. ہم خود چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر ایک اگر کوئی تھوڑا سا احساس کمتری ہے جو کہ ہونا نہیں چاہیے, تو میرا خیال ہے اس کو بھی اگر ہے اس کا تدارک کیا جانا چاہیے. یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی انپریڈکٹیبل پالیسی, انپریڈکٹیبل ٹیرف ریٹ, اسے پاکستان میں کوئی اس کی سلور لائننگ ہمارے جیسے ملکوں کا, ہم تو یہ اصل جنگ تو بڑے چائنا اور امریکہ کی ہے, اس میں بڑے بڑے جو ایکسپورٹر امپورٹر ہیں, ہمارا تو کوئی 30 بلین 35 بلین ہے, تو اس میں ہمیں کوئی سلور لائننگ تو بیچ میں ہمیں کوئی فائدہ. دیکھیں ہمارے لیے اس وقت اٹ از پری میچور ٹو سے کہ کیا ہوگا, کیونکہ ابھی جو یہ وار چل رہی ہے, ایک دن ایک ٹیرف لگاتے ہیں, دوسرے دن دوسرا ٹیرف لگاتے ہیں. اب $100 کی جو چیز تھی, اب اگر وہ $345 کی اگر امریکہ میں ملے تو امریکہ تو نہیں لے گا, ٹھیک ہے نا. مگر امریکہ میں بھی انفلیشن بڑھے گا, کیونکہ اگر فرض کریں وہی $100 کی چیز جو چائنا بیچتا تھا وہ $200 کی اگر ہو گئی یورپ کی وجہ سے, تو پھر بھی 100% آپ انفلیشن بڑھائیں گے اپنی ٹیرف کی وجہ سے, کم و بیش اتنی بڑھے گی. تیسری بات یہ ہے کہ جہاں سے آپ کی آلٹرنیٹ سپلائی لائن ہے, اس وقت امریکہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ آپ یہ 3 کنٹریز کے درمیان ان کو ایک گروپ بنا کے چائنا کی جو سپلائی لائن ہے وہ ان سے آلٹرنیٹ کرا رہا ہے, ساؤتھ کوریا, جاپان اور انڈیا. تو اب دیکھتے ہیں اس میں کیا کامیابی ہوتی ہے, بیکاز کہ چائنا کی سپلائی لائن تو ہر طرف ہے. اب آپ یورپ کی مثال لے لیں گے تو یورپ اپنے ڈیفنس کے لیے امریکہ پہ منحصر ہوتا ہے, انرجی کے لیے رشیا پہ منحصر ہوتا ہے, اور انڈسٹریل سپلائی لائن کے لیے چائنا پہ ہوتا ہے. اب چائنا نے جیسے آپ نے دیکھا ارتھ میٹل کو اور ارتھ میگنیٹ کو جیسے اب ایکسپورٹ بند کر دی, تو امریکہ کی ساری انڈسٹری جو کہ بن رہی ہے, آٹو موبائل, روبوٹ, ہر چیز بند ہو جائے گی. تو یہ وار ابھی سے نہیں ہے, یہ وار جو تھے وہ سب چل رہی ہے, یہ میرا خیال ہے بائیڈن کے زمانے سے چل رہی ہے. بیکاز کسی وجہ یہ ہے کہ جب امریکہ نے یو کے کو ڈی تھرون کیا تھا اور اس نے ٹیک اوور کیا ہے نمبر 1 اکانومی, تو آج یہی چیز پریڈکشن آ رہی ہے کہ ود ان 10 years چائنا ول بی دا نمبر 1 اکانومی فرام GDP پرسپیکٹو. اور تو یہ امریکہ کو ڈائجسٹ نہیں ہوگا. اور اب دیکھیں اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا, پہلے آپ سن رہے ہوں گے برکس, اب برکس سارا غائب ہو گیا. نہیں تو برکس کے یہ ساری چیزیں کیا برکس کو نقصان پہنچانے کے لیے؟ جی نہیں پہنچ رہا ہے. دیکھیں وہ ان کا مقصد اسٹریٹجی پیپر ان کا کیا ہے مجھے نہیں پتا, بٹ یہ پہنچ تو رہا ہے نا. آپ انڈائریکٹلی دیکھیں برکس کا نام لینے والا ہے کچھ 2 مہینے میں جب سے ٹیرف وار دیکھیے آپ, برکس بالکل بیک سائڈ پہ بالکل. اب وہ ایک یونیفارم کرنسی بنا رہے تھے, ان کی اپنی ٹریڈ 45% تھی, وہ اپنی کرنسی لانچ کر رہے تھے, وہ ڈالر سے پیٹرو ڈالر ہٹ رہا تھا, کہاں گیا وہ سارا, بالکل ابھی صفحہ ہستی سے مٹا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں ابھی صرف یہی جنگ چل رہی ہے. کیا ہم بھی سوچ رہے تھے, کیونکہ میری رشین ایمبیسیڈر سے ملاقات ہوئی وہیں پہ, تو میں نے کہا کہ وہ باقی عرب کنٹریز بہت سارے برکس میں آ گئے, ایون UAE برکس کا پارٹس بن گیا تھا. تو میں نے کہا پاکستان, اس نے کہا ہم تو پاکستان کو ویلکم کر رہے ہیں, پاکستان رجسٹر ہے. نہیں پاکستان, یہ جو میرا جو عاجز رائے ہے یا جو میری تھوڑی سی جو نالج ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے بھی اپلائی کیا ہوا تھا, اور میرا خیال ہے. بٹ ان کا یہ ہے کہ یہ 5 BRIC یہ جتنے بھی ہیں نا, برازیل, رشیا, انڈیا, چائنا, ساؤتھ افریقہ, ان میں سے کسی ایک نے ہماری دوستی میں ہمارے خلاف بات کر دی. وہ تو پڑوسی ہی ہوگا جو ہمارے. جی. آخر میں آپ سے یہ پوچھوں گا اشفاق تولا صاحب, یہ جو ابھی کرنٹ گورنمنٹ ہے, یہ آپ اس سے کتنا سیٹسفائی ہیں, اور آپ کیبنٹ کب جوائن کر رہے ہیں؟ آپ تو ڈار صاحب کے کیبنٹ میں پہلے بھی رہے. دیکھیں جب اللہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا, نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا. میں نے کبھی بھی امیدیں نہیں لگائی تھیں. اس وقت بھی ڈار صاحب کی مہربانی تھی یا پرائم منسٹر صاحب کی مہربانی تھی, انہوں نے مجھے
खुद ये नवीद सुनाई थी और उन्होंने मुझे खुद बुला के ये कहा था, और बल्कि मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात पे हुई, इसका ऐलान उन्होंने, हत्ता कि वो मौका सही नहीं था, मेरे बहुत बड़े मोहसिन मेरे लीडर ऐसे मुनीर भाईजान के इंतकाल पे सोयम पे वो आए थे, उन्होंने वहाँ बिजनेसमैनों के कहने पे उन्होंने कहा था कि ये परसों हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे पता था कि मगर वो उस जगह मुझे सुनाई तो मेरे दोस्तों ने सबने बड़े काफ़ी उसमें शुरू होगा और बड़ी अच्छी कलमात से मुझे उन्होंने विदा किया। बट मसला ये है कि इस वक्त थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि मुझे अपने बिज़नेस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है वो साहब। दूसरा ये है कि हमारी जो रिपोर्ट थी, आज भी आप देख लें, बड़ी मुस्तनद रिपोर्ट है, तो ओहदे से ज़्यादा मेरी ये ख्वाहिश होगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब उस रिपोर्ट को देखें। बिल्कुल सही। मैं तो ये कहूँगा जितने अभी ये लिख रहे हैं ना, ये वर्ल्ड बैंक लिख रही है या आपने मैकेंजी को लिया था, ये सबको देखिए टैक्स रिफॉर्म्स, ये जो आप भी बात होती है, वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट आपने जब थोड़ा सा तस्करा किया, उसमें ये रिफॉर्म्स की बात है। रिफॉर्म्स के गुलदस्ता इसमें 4 पूल है। एक होता है कि आपका टैक्स रेवेन्यू कहाँ से आएगा, दूसरा ये होता है कि इसको वसी कैसे, ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस कैसे किया जाएगा, तीसरा ये होता है कि जी कानून में आसानियाँ कैसे पैदा की जाएंगी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये होता है कि जो अथॉरिटी कलेक्ट कर रही है टैक्स, उसकी अथॉरिटी को कैसे रैशनलाइज किया जाए यानी एफबीआर के पावर्स। तो हमने इन चारों फूलों को एक साथ जो है ना उस बुके में लगा दिया था। अब होता ये है कि वो पॉलिटिकल भी कुछ होते हैं और कुछ आपको पता है मजबूरियाँ भी होती हैं, कुछ इलेक्शन के साल भी होते हैं, तो उस वजह से शायद वो रिपोर्ट मेरा ख्याल रुकी, बट इसके बाद बिट्स एंड पीसेज में कोशिश की गई थी। आप की ज़बरदस्त हमेशा एडवाइस होती है अशफाक तौला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ख़ास तौर पे ऐसे हमारे पास जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, इनकी खिदमत ज़रूर लेनी चाहिए और इनको ज़बरदस्ती अगर इनके बिज़नेस पे इफ़ेक्ट भी हो रहा है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि अशफाक तौला साहब जैसे लोगों को ज़बरदस्ती किडनैप करके जाके कैबिनेट में बिठाना चाहिए और इस मुल्क की खिदमत करानी चाहिए। तो सर आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अशफाक तौला साहब से कि पाकिस्तान की मईशत जो बेहतरी की तरफ जा रही है। इसके साथ साथ हमने देखा कि जो रियल इस्टेट का सेक्टर था वो बीच में टगमगा गया था, लेकिन उसमें भी बेहतरी आ रही है। ये जो नए टारिफ लग रहे हैं, इसके तहत क्या पाकिस्तान के लिए कोई सिल्वर लाइनिंग, जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर और इंपोर्टर की आपस की लड़ाई है, ख़ास तौर पे क्लियरली ये चाइना और यूएस की आपस में फ़ाइट है, क्या पाकिस्तान के लिए इसमें कोई सिल्वर लाइनिंग है? इसके साथ साथ हम आज बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीत लिया है लेकिन वोट कम पड़े हैं, तो वोट कम क्यों हुए हैं? और इसके साथ साथ जो कराची के मसाइल हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं हसन बख्शी साहब, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के बिजनेसमैन, बड़े मुस्तनद चेयरमैन। आबाद सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ कामरान मलिक साहब जो बिजनेसमैन हैं, तज्ज़ियाकार हैं, मईशत पे बात करते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अली राशिद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तर्जमान है सिंध गवर्नमेंट के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब। सर सबसे पहले हसन बख्शी साहब, सेटिस्फाई हैं गवर्नमेंट के जो स्टेप्स अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली हो रहे हैं? ख़ास तौर पे आपने कल प्रेस रिलीज़ भी जारी की, तो आप सेटिस्फाई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया थिब्बो साहब। कल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एफईडी जो नाफिज की थी 8-10 महीने पहले, उसको ख़त्म किया है और हम इसके लिए प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये एफईडी मैं ये समझता हूँ कि लगाई ही गलत गई थी। ये लग्जरी आइटम पे लगती है जिसका कंजम्पशन डिस्करेज किया जाना चाहिए, जैसे अल्कोहल है, जैसे सिगरेट्स है। सो देर आए दुरुस्त आए, ये एफईडी हट गई। प्राइम मिनिस्टर ने एक टास्क फोर्स हाउसिंग के लिए बनाई थी और कंस्ट्रक्शन के लिए, जिसका मैं भी मेंबर हूँ। फेडरल हाउसिंग मिनिस्टर मेंबर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर मेंबर हैं, स्टेट मिनिस्टर अली मेंबर हैं
اور ہمارے چیئرمین FBR ہیں، اس کے علاوہ بھی 4-6 لوگ ممبر ہیں. رائٹ. اس کمیٹی نے یونانیمسلی چند ریکمنڈیشنز بنائی تھیں فار دا ریوائول اینڈ سروائیول آف ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن انڈسٹری ان پاکستان. اینڈ وائی، کیا ضرورت پڑی اس کی؟ ضرورت اس لیے پڑی کہ اس انڈسٹری سے 72 انڈسٹریز منسلک ہیں. وہ آہستہ آہستہ وہ انڈسٹریز بند ہو رہی تھیں، بینکرپسی کی طرف جا رہی تھیں. اس انڈسٹری سے 10 ملین لوگ روزگار پاتے ہیں، بوتھ اسکلڈ اینڈ انسکلڈ. ایگریکلچر کے بعد یہ سب سے زیادہ امپلائر ہے. اس انڈسٹری میں خریدار پاکستانی، بنانے والا پاکستانی، کنسلٹنٹ پاکستانی، اور جو زمین ہے جس پہ یہ بلڈنگ، دکان، مکان بنتی ہے وہ بھی پاکستان کی. اس لیے پرائم منسٹر نے سمجھا کہ اس کا ریوائول ضروری ہے. سو انہوں نے ریکمنڈیشن کیا کہ پاکستان میں اس وقت 236C اور K 2 ٹیکسز ہیں جو کہ پراپرٹی کے ٹرانسفر پہ لگتے ہیں. فائلر کے لیے یہ تقریباً 14 سے 16% ہے ٹرانسفر کاسٹ، اور نان فائلر کے لیے 36 سے 40% تھی. سو اس کمیٹی نے ریکمنڈ کیا کہ اس کو کم کیا جائے اور ریجنلی کمپیٹیٹیو بنایا جائے. یہ لفظ اس میں نہیں لکھا تھا، پر اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ ریجنلی کمپیٹیٹیو بنایا جائے. پرائم منسٹر نے ہمیں بلایا اور اس پہ سنا، اور 7E کے بارے میں بھی تھا کہ اس میں آسانیاں پیدا کی جائے تاکہ اکنامک ایکٹیویٹی ہو، ٹیکس کلیکشن ہو اور لوگوں کو کام کرنے کے مواقع ملے. اور اس کے بعد پرائم منسٹر نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا، اور پھر یہ IMF کے بورڈ کے پاس چلا گیا. اس میں ہم بھی موجود تھے، انہوں نے بھی ہمیں سنا، اچھا ٹائم دیا، پر شاید کوئی فیصلہ نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم کمیٹی ممبر IMF کے بورڈ کو مطمئن نہیں کر سکے. اس لیے آپ کے چینل سے میری گزارش ہوگی، آپ کے چینل سے پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب سے، کہ وہ اس انڈسٹری کا کیس IMF کے چیف کے ساتھ خود ٹیک اپ کریں. اگر وہ ٹیک اپ کریں گے in the interest of this country and in the interest of this industry and people associated with this, تو کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا، اور اس میں انویسٹمنٹ بھی آئے گا، ایکٹیویٹی بھی آئے گی، اور جیسے آپ نے کہا کہ ریونیو بھی کلیکشن ہوگا. سو جب تک پرائم منسٹر انوالو نہیں ہوں گے، جب تک اس کو اون نہیں کریں گے، میرے خیال میں یہ انڈسٹری نہیں چل پائے گی. کیونکہ FED کا اقدام اچھا ہے، بٹ to me, to be very honest, it seems to be too little too late. یہ 3% سے کام حل ہونے والا نہیں ہے. اس کو آپ کو ٹوٹل ٹرانزیکشن کاسٹ کو 4 سے 5% پہ لانا پڑے گا. جیسے آپ کے ارد گرد انڈیا، جیسے آپ کے ارد گرد بنگلہ دیش اور دبئی میں ہو رہا ہے. وی آر ہیونگ ٹف کمپٹیشن فرام دبئی. اوکے ٹھیک ہے، ہمیں اس میں اعتراض نہیں ہے، بیکاز وی ہیو اے جینون مارکیٹ. بہت بڑی ڈیمانڈ ہے جن کو گھروں کی ضرورت ہے. بٹ آپ کو ریٹ آف ٹیکسیشن، ریٹ آف کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو آسانی کرنی پڑے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ترجیحات میں یہ بھی ہے کہ جو ہمارے کورٹوں میں 40 سال لگ جاتے ہیں فیصلہ ہونے پہ، سر کوئی بھی بڑی کیپٹل انویسٹمنٹ ہو نہیں سکتی جو 500 یا 1000 کروڑ روپے پہ ہوگی جب تک کورٹوں میں فیصلے جلد نہیں ہوں گے. رائٹ. میں اس میں آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، میں اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ آپ صبح اسلام آباد جاتے تھے، پھر شام کو واپس آتے تھے، تو آپ کے اس میں ایفرٹس بھی ہیں. لیکن میں آپ سے واپس آ کے یہ بھی سوال رکھتا ہوں کہ ابھی جو ہمارے پاس ریمیٹنس زیادہ آ رہے ہیں، تو کیا وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے جس طرح سے پہلے FDI آ رہی ہے، SIFC کے پروجیکٹس بھی ہیں؟ کمران صاحب، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت ٹریڈ وار چل رہی ہے، وہ ٹریڈ وار تو بٹوین 2 کنٹریز ہے نا. ایکچولی اگر دیکھا جائے تو وہ US ہے اور وہ چائنا ہے. لیکن ابھی میں US میں تھا تو میں نے وہاں واشنگٹن میں دیکھا کہ جو ہماری پاکستان کی وہاں پہ ریپوٹیشن ہے بہت اچھی ہے، اور جو پاکستانی بزنس مین میں نے دیکھے وہاں جینین پاکستانی بزنس مین تھے. یہ جو پرسیپشن ہے کہ پاکستان کا کوئی نام ایسا ہے، تو ایسا مجھے کچھ نظر نہیں آیا. مے بی آئی ایم رانگ، آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا. میری بھی کافی ادھر جو اسٹیٹ اسپوک پرسن تھے ان سے بھی ملاقات ہوئی. یہ جو سارا ٹریڈ وار ہو رہی ہے، اس میں پاکستان کے لیے کوئی سلور لائننگ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چائنا کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ ہے. پچھلے 5 سے 10 سال میں چائنا کے اندر جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے دیٹ ہیز بین ملٹیپلائڈ بائی 10 ٹائمز پروبیبلی. اچھا، پاکستان سے زیادہ ہے؟ پاکستان سے زیادہ ہے. چائنا کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے، لیبر کاسٹ ہے، وہ پاکستان سے زیادہ ہے. ایفیشنسی، پروڈکٹیوٹی، دیٹس اے ڈفرینٹ جو ڈیبیٹ ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن پاکستان کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ جو چیزیں چائنا سے US میں جا رہی ہیں، جو ہائی ڈیوٹی پروڈکٹس ہیں،
وہ ہم پاکستان میں لے کے آ سکتے ہیں. ریجن میں اگر ڈیوٹی سسٹین کرتی ہے, بنگلہ دیش کے اوپر ڈیوٹی ہے 37%, پاکستان کے اوپر ہے 29% جو ایڈڈ آن ڈیوٹی ہے. انڈیا کے اوپر 26% ہے, 3% از ناٹ اے بگ ڈفرینس, وہ ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں. پہلے بھی ہم لوگ کر رہے تھے. تو پاکستان بنگلہ دیش سے تھوڑا اہیڈ جا سکتا ہے, اور پاکستان کے پاس ہوم ٹیکسٹائل کے علاوہ یو ایس کی مارکیٹ کو کیٹر کرنے کے لیے جو ہماری ڈینم انڈسٹری ہے, جو ہماری گارمنٹس انڈسٹری ہے, نیٹ ویئرز ہیں, ان کے پاس بھی ایک سکوپ بلڈ ہو جائے گا کہ ہم اپنی پروڈکٹس وہاں پہ کمپیٹیٹیو. ٹاول تو ہم ان سے آلریڈی کہہ لیں کہ بنگلہ دیش سے وی آر ان اے بیٹر پلیس رائٹ نو ایز آن ٹوڈے. اور جو ابھی کرنٹ گورنمنٹ نے بجلی کے ریٹ کم کیے ہیں, اف دے سسٹین, اور یہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب کا وعدہ ہے کہ وہ اور اس کو کام کریں گے, ایسوسیشنز بھی کام کر رہی ہیں, اگر وہ اس پہ کام کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وی ول بی ان اے بیٹر اسپاٹ ان دا ریجن. رائٹ, ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم علی بھائی سے بات کریں گے جو ترجمان ہیں سندھ گورنمنٹ کے, کہ جو حالیہ الیکشن ہوا عمر کوٹ میں, وہاں پہ ون تو ہوئی لیکن ووٹ کم کیسے ہو گئے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی راشد صاحب جو ترجمان ہیں سندھ گورنمنٹ کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. علی صاحب, ابھی آپ نے جو عمر کوٹ میں ضمنی الیکشن میں سیٹ جیتی ہے, میرا سوال یہ ہے کہ 2024 کے جو الیکشن میں اسی سیٹ پہ آپ کے ووٹ تھے 1,75,000, اب آپ نے ووٹ لیے ہیں 1,64,000, جبکہ جو آپ کا مخالف ہے اس نے پچھلے اگر رزلٹ کو کمپیئر کرتے ہیں تو 43,000 زیادہ لیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ریٹ کمزور ہوتی جا رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کم مل رہے ہیں, جبکہ ضمنی حکومت میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو پاور پارٹی ہوتی ہے وہ سارے ہی ووٹ ادھر جاتے ہیں, اپوزیشن کو تو زیرو ملتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے مجھے یہاں بلایا اور موقع دیا کہ میں پیپلز پارٹی کا موقف اور رکھ سکوں یہاں. دیکھیں, پہلی چیز جیسے آپ نے خود کہا ضمنی انتخاب تھا, بائی الیکشن تھا, اس میں ویسے ہی ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے, چھٹی کا دن تھا نہیں. عموماً یوزلی بائی الیکشن ہوتا ہے تو اتوار کا دن ہوتا ہے, جنرل الیکشن ہوتا ہے تو ایک پبلک ہالیڈے ہو جاتی ہے, ورکنگ ڈے تھا. پھر بھی آلموسٹ 1.5 لاکھ ووٹ ہمیں پڑا. ہم نے سمجھیں کہ کوئی 60-70,000 کی لیڈ سے ہماری مخالف جماعتوں 14 پارٹیز الائنس بنی تھی ہمارے خلاف, جی ڈی اے, پی ٹی آئی, نیم اٹ, فنکشنل, سب ملا کے 14 پارٹیز ایک طرف اور ہم ایک طرف. اگر آپ کہہ رہے ہیں ووٹ کم ہوئے تو یہ میرے خیال سے بڑی خوشائن بات ہے. خوشائن بات اس لیے کہ پھر جو لوگ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی ڈبے بھرے گئے, دھاندلی ہوئی, اگر باقی دھاندلی ہوئی ہوتی تو ہم مزید اپنے ووٹ بڑھا لیتے. اگر ایسے ہی کرنا ہوتا تو یہ تو ایک بہت ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرایا جہاں سب کو لیول پلینگ فیلڈ دی گئی. آپ نے دیکھا کہ اگر ایسی بات ہوتی تو مخالفوں کو اتنا ووٹ نہیں پڑتا, اور جو ہے آپ کے سامنے ہے اور ٹرانسپیرنٹ ہے. تو ایک تو ان کا یہ جواب ہو گیا. اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے میرے نہیں حساب سے اگر 70,000 کی لیڈ سے کسی پارٹی کو ہراتی ہے, رنر اپ جو سیکنڈ پہ آتا ہے وہ اس کے 50 سے 60-70,000 ووٹ کم ہوتے ہیں, تو کوئی کمپٹیشن بھی نہیں ہے. کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جو آپ کا رنر اپ ہے اس کو اس سے زیادہ ووٹ ملے ہیں. مطلب وہ اس کا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو آپ کے پریزیڈنٹ صاحب نے نہروں کا فیصلہ دیا ہے, یہ کینال کی وجہ سے آپ کو یہ نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے؟ ہو سکتا, دیکھیں بالکل غلط بیانی سے کام لیا گیا, اس کو استعمال کیا گیا پیپلز پارٹی کو تھوڑا اس کا ڈیفیم کرنے میں, غلط بیانی سے کام, جیسے میں نے آپ سے کہا. تو بالکل آئی ایم شیور اس کے اثرات گئے ہوں گے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ گمراہ ہوئے ہوں, مس لیڈ ان کو کیا گیا ہو, تو شاید انہوں نے خفا ہو کے, ناراض ہو کے کہیں اور ووٹ ڈالا ہو. ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اٹس ناٹ پاسبل, بٹ اس کو بھی ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں. نیریٹو انہوں نے جو ایک غلط بلڈ کیا ہے, سب سے زیادہ آپ کو آواز جو ابھی سندھ میں دکھ رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے. آپ وائل ہم جب بات کر رہے ہیں حیدرآباد میں جلسہ چل رہا ہے, اس کا نیریٹو تو ایسے بن سکتا ہے نا کہ آپ چھوڑ دیں حکومت, وفاق کینال بنا رہا ہے,
آپ حکومت چھوڑ دیں. بالکل چھوڑ دیں گے. آپ بنائیں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. نہ کنال بنے گا نہ آپ کی حکومت رہے گی. وہ تو بنا رہے ہیں. نہیں بنا رہے. کس نے کہا؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں, میں آپ کو تھوڑی چیز سمجھاتا ہوں. پہلی چیز, یہ چیز ڈسکس ہوتی ہے پارلیمنٹ اور آئین اور انٹرنیشنل لا. آپ دیکھ لیں, انٹرنیشنل لا بھی یہ کہتا ہے کہ ٹیل اینڈ پہ جو پروونس ہوتا ہے اس کا پہلا رائٹ ہوتا ہے واٹر کا. ٹھیک ہے. ارسا بھی کہتا ہے سارے صوبوں کی مشاورت سے ہوگا, کنسنسس سے. رائٹ. کنسنسس کب ہوتی ہے؟ پی ایس ڈی پی بنتی ہے ایک پروجیکٹ کی, پی ایس ڈی پی کے بعد یہ ایکنک میں جاتا ہے, ایکنک میں جا کے پھر وہ ٹیبل ہوتا ہے, پھر چاروں صوبوں کے لوگ بیٹھتے ہیں, اس پہ پھر مشاورت ہوتی ہے, ڈسکشن ہوتا ہے. اس کی پی ایس ڈی پی تک نہیں بنی ہوئی. یہ تو چیز ایک شوشہ چھوڑ دیا, اس پہ ایک سب چیزیں ہو گئیں, پھر پیپلز پارٹی کو نیچے دکھانے کے لیے غلط بیانی سے کام لیا گیا. بٹ اف یو ایکچولی لک ایٹ دا ٹیکنیکلٹیز کانسٹیٹیوشنلی, پارلیمنٹ نے جو فورم سی سی آئی بنایا ہوا ہے, باقی بنایا ہوا ہے, جہاں ڈسکس ہونا ہے وہاں تو ابھی تک آیا ہی نہیں ہے کہ بیٹھ کے بات بھی ہو سکے. دیکھیں یہ آپ کو نیچے دکھانے والا کون ہے؟ آپ ہی کے کولیشن پارٹنر ہے نا پی ایم ایل این. ابھی آپ کہہ رہے ہیں پی ایس ٹی پی اس کی نہیں بنی. مجھے لیٹ می الاؤ ٹو آرگومنٹ ڈیولپ مائی کوشچن. پی ایس ڈی پی بنی, ایکنک کی میٹنگ میں آیا, ایکنک کی میٹنگ میں وہاں کے سارے موٹر ویز آئے, جو سب سے امپورٹنٹ موٹر وے ہے جس کو بننا چاہیے, جو پورٹ سے لے کے سکھر تک ہے, وہ ایکنک کی میٹنگ میں نہیں آیا. تو کیوں بیٹھے ہیں حکومت میں؟ چھوڑ دینا بھائی صاحب. دیکھیں جمہوریت کی خاطر ابھی کون سی جمہوریت؟ یہی جمہوریت جو ہے جیسی تیسی جیسی بھی ہے, ہے, جمہور کو عوام کو رائٹ نہیں مل رہا نا مرجان. نہیں بالکل. دیکھیں آپ دیکھیں, اگر آپ ہم سے وہ بات کرتے ہیں کہ جو ماضی میں ہوا اس کو ہم ایک روایت کو لے کے چلیں تو گرا دیتے ہیں حکومت. آپ چاہتے ہیں ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف جائیں, گرا دیتے ہیں حکومت. انفلیشن 38% سے 2% پہ آئی ہے, گرا دیتے ہیں حکومت. اسٹاک مارکیٹ بلند ترین سطح پہ آپ کی, گرا دیتے ہیں حکومت. ٹھیک ہے. آپ کا سرپلس جو پتہ نہیں کب سے نہیں ہوا تھا, 1.2 بلین میرے خیال سے میں نے آج پڑھا ہے, وہ ہو گیا ہے. آپ فورن ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں, منرل کانفرنس یہاں ہو رہی ہے, اوورسیز پاکستانی اس کو رائٹس یہاں دے رہی ہیں. ہم تو ساتھ دیکھیں, اگر منع کریں گے تو حکومت گرانے میں ہمیں 2 منٹ نہیں لگیں گے, مگر کیوں تصادم کی. آپ کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اگر سندھ کے ترجمان آپ ہیں, اگر سندھ کو کچھ نہیں مل رہا تو کوئی بات تھوڑی ہے. یہ تو ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا. مگر دیکھیں اگر ہوئے, میں نے آپ کو یہاں بڑے واضح ایک موقف دے دیا نا, اگر ہوتا ہے تو پھر ہم دیکھیں گے. ابھی ہوا نہیں ہے یہ, اور ہونے بھی نہیں دیں گے ہم. ویل کراس دا برج وین وی کم ٹو اٹ. اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر ہم حکومت وہ ہم ریزرو دا رائٹ. بالکل ٹھیک. حسن بخشی صاحب, جس طرح سے علی بھائی نے بھی بتایا کہ دیکھیں ڈیولپ تو چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے پاس, جس طرح سے مائنس اینڈ منرل. میں ابھی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے پاکستان کے اندر $6 ٹریلین کے ریزروس ہیں. اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے, ہم جو 1 بلین اور 2 بلین کے لیے جا کے آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے پاس $6 ٹریلین کے ہمارے پاس ریزرو ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو اوورسیز پاکستانیوں کا بھی کانفیڈنس بلڈ ہوا ہے. وہ آئے یہاں پہ, انہوں نے آ کے ایشورنسز دلائے, ایون وہ زیادہ اپنے ریمیٹنس بھی بھیج رہے ہیں. تو جو ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے پاکستان میں, پہلے سب سے زیادہ پیسے یہاں آتے تھے, اب کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی پچھلے 3 سال سے یہ ایک بہت چیلنجنگ سچویشن میں ہے اور گورنمنٹ کی پرائرٹی میں نہیں ہے, جس کی وجہ سے کراچی جیسا شہر 62% سے زیادہ سلمز اور کچی آبادی ہے. کراچی جو آپ کا فائنینشیل ہب ہے, 62% سے زیادہ کچی آبادی اور سلمز ہے, اور یہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے. ہم نے ریگولیٹڈ ہاؤسنگ سیکٹر کو پروموٹ کرنا ہی پڑے گا. ٹھیک, اس میں کوئی چوائس نہیں ہے پاکستان کی حکومت کے پاس یا پاکستان کے فیصلہ کن اداروں کے پاس. دیر از نو ادر چوائس. اگر یہاں بزنس بڑھے گا, اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی, یہ ریمیٹنس بھی بڑھے گا. آج جو 4 بلین آیا ہے نا, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے کہ 52-55% یہ تو ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن میں انویسٹ ہوتا ہے. کیونکہ ہر ایکسپیکٹریٹ پاکستانی, جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا 1 کروڑ سے تعداد زیادہ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ان کے چاہنے والوں کے لیے گھر بنے, ان کی فیملی کے لیے, ان کے والدین کے لیے, ان کے بھائی لوگوں کو مدد کریں, وہ گھر بنا سکیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یس اکنامک نمبرز امپروو ہوئے ہیں 1.5 سال 2 سال میں, اور اس کے لیے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو بھی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی. وی شوڈ بی ویری ٹرو ہیئر.
سب نے محنت کی اور ایک گول فوکسڈ ہو کے چلے. اب یہ وقت آ گیا ہے جب آپ اکانومی کو ریوائیو کریں, آپ اس میں تھوڑی سی ڈیمانڈ کریٹ کریں اور ایکٹیویٹی بڑھائیں. دیکھیں یہاں بات ہوئی کہ 38% سے انفلیشن 2% پہ آ گیا, پر یہ بھی حقیقت ہے کہ کاروبار آج بہت سلو ڈاؤن ہے. نہیں, اس کا تو جواب فائنانس منسٹر نے دے دیا. اس نے کہا کہ یہ جو انفلیشن کم ہوا ہے اس کا امپیکٹ عام آدمی پہ نہیں جا رہا. یہ فائنانس منسٹر نے دو دن پہلے کا. تو بھائی پھر یہ کیا گورکھ دھندا ہے؟ مطلب یہ تو فگرز کی آپ ڈرامے بازی کر رہے ہیں نا. میں تو سیدھا وزیر اعظم کو بولوں گا, جب عام آدمی کو امپیکٹ نہیں آ رہا تو بات ہی ختم ہو گئی. کس کو آ رہا ہے پھر؟ مطلب مہنگائی ان کے گھروں کا آ رہا ہے, کس کو؟ مطلب جو عام آدمی کو امپیکٹ نہیں آ رہا تو فائدہ کیا؟ یہ سوال کا جواب تو آپ نے فائنانس منسٹر سے پوچھنا چاہیے کہ یہ آپ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں انفلیشن 38 سے 2% ہو گیا, آپ عام آدمی کو بھی نہیں جا رہا, تو یہ جواب دے کون ہے؟ یہ جواب دے تو وہ ہے نا جو اختیار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے. وائی این آرڈنری مین از ناٹ بینگ بینیفٹڈ. ہاؤیور دیکھیے, ہمیں یہاں روزگار کے ذرائع بڑھانے پڑیں گے, ہمیں انڈسٹریلائزیشن کرنا پڑے گا, ہمیں اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنی پڑے گی. یہ اتنی بڑی تعداد ہے 25 کروڑ کی, کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے اس میں, اور ہر سال 40-50 لڑکا لڑکی امپلائمنٹ کے لیے مارکیٹ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کچھ لوگ باہر چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہاویور ہم نے اکنامک ایکٹیویٹی 2 سال سے رکی بھی ہے. سو اب میرے خیال میں گورنمنٹ کا فوکس ہونا چاہیے انڈسٹریلائزیشن, کنسٹرکشن, چونکہ وہ بہت امپلائمنٹ پرووائڈ کرتا ہے, وہ 72 انڈسٹریز کو چلاتا ہے. اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کے چیزوں کو حل کرنے کی طرف جائیں. زیادہ وقت نہیں ہے, یہ کیچ 22 پوزیشن ہے, ڈو اینڈ ڈائی پوزیشن ہے. یہ جو آپ نے اتنے فگر ایکسپورٹ بڑھا, یہ ریمیٹنس بڑھ گیا, انفلیشن نیچے آ گیا, اب اس کا فائدہ عام آدمی کو پہنچائیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کامران صاحب. دیکھیں جس طرح سے حسن بخشی صاحب نے کہا کہ آپ کو انڈسٹریلائزیشن بڑھانی پڑے گی, اسپیشل اکنامک زون کو آباد کرنا پڑے گا. میں اگر مجھ سے آپ پوچھیں, جتنی میں نے چائنا کو پڑھا ہے یا جو میں نے چائنا کو اسٹڈی کی ہے, چائنا کا سکسیس کا صرف ایک ریزن ہے, وہ انہوں نے جو اسپیشل اکنامک زون بنائے اور اس کو انڈسٹریلائزیشن کی اور پورے ملک کا انہوں نے نقشہ ہی چینج کر دیا. ہمارے پاس رشا کائی ہے, ہمارے پاس دھابے جی ہے, ہمارے پاس خیرپور ہے, ہمارے پاس فیصل آباد ہے. یہ سارے کے سارے انڈسٹریل زون غیر آباد پڑے ہوئے ہیں. اس کو آباد کرنے کے لیے گورنمنٹ کو ایسے, آپ ایک لیڈنگ بزنس مین ہے, کون سے اسٹیپ لینے چاہیے کہ یہ ایٹ لیسٹ اسپیشل اکنامک زون تو آباد ہو جائے؟ دیکھیں یہ بیسٹ ٹائم ہے پاکستان کے اندر انڈسٹریلائزیشن کی ریوائیول کا. اگر آپ نے نئی انڈسٹری اب نہیں لگائی تو شاید یہ آپ کی اپرچونٹی نیکسٹ سینچری میں بھی نہ آئے. جو بات آپ نے کی, اور یہ گلوبل سینیریو ہمیں سپورٹ کر رہا ہے اس میں. اگر کوئی کہے کہ یہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے گلوبل ٹریڈ وار کی, پاکستان شوڈ بی اے بگیسٹ بینیفیشری ان دس ریجن اینڈ گلوبلی آلسو. سیکنڈ چیز جو آپ نے کہا کہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں, بنگلہ دیش کا ماڈل ہمارے سامنے ہے. دے آر آل گروتھ بیسڈ آن دیئر ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز. ہمارے سیالکوٹ میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے, وہ خالی پڑا ہوا ہے, وہاں کوئی جاتا نہیں ہے. دھابے جی والا جو اسپیشل اکنامک زون ہے انڈر سی پیک تھا, اس میں ابھی تک جو میرے نالج میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے. جب آپ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جاتے ہیں تو آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کو بھی پروموٹ کریں گے. سب سے پہلے جائے فیکٹری بنے گی, بلڈنگ بنے گی, اور آپ کی امپلائمنٹ کریٹ ہوگی. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف ٹیکسٹائل پہ فوکس کریں. دیکھیں وی کین ڈائیورسیفائی آور انڈسٹری آلسو ود ان دیز سرکمسٹانسز. اور جو یہ آباد نہیں ہو رہے نا جی, اس میں ایک فیکٹر ایسا ہے جو انفارچونیٹ ہے ہمارے ایک جنرل پبلک میں, کہ ہم ہر چیز کو نا جی ریئل اسٹیٹ کے پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو انڈسٹریل پلاٹ پڑا ہے اور 5 سال میں اس پہ انڈسٹری نہیں لگتی ہیں, کینسل دیم, اور ان لوگوں کو لائیں جو انڈسٹری میں کام کرنا چاہتے ہیں, ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ 20 سال سے ایک بندہ پلاٹ لے کے بیٹھا ہے, آج وہ کہتا ہے جی میرا پلاٹ جو ہے 1 کروڑ سے وہ 20 کروڑ پہ چلا گیا. اب نیو انٹرنس کا تو آپ راستہ بند کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو بھی کچھ اسٹرکٹ میئرز لینا پڑیں گے تاکہ لوگ انڈسٹری کی طرف جو ہے وہ جائیں اور وہ اس کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی طرح ڈیل نہ کریں. تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ جتنے غیر آباد ہیں وہاں پہ نئے انڈسٹریلسٹ کو پروموٹ کریں, اور یہ ایک اپرچونٹی ہمارے پاس آئی ہے, اس کو ہم اویل کریں.
اور پاکستان کین بیکم دی پروڈکشن ہب آف دی ہول ورلڈ. رائٹ. علی راشد صاحب، ابھی میں حالیہ میں سیمینار میں گیا، وہاں پہ چائنا کا جو کمیونسٹ پارٹی ہے، بیسیکلی تو وہاں کمیونسٹ پارٹی اسٹرانگ ہے نا، اس کا ڈپٹی چیف آیا ہوا تھا. میں نے اس سے کوشچن کیا، وہاں پہ بہت سارے اور بھی ملٹری پرسن بھی تھے، باقی منسٹر صاحبان بھی تھے. تو میں نے کہا بھائی یہ جو اسپیشل اکنامک زون ہم نے بنائے ہیں، یہ اسپیشل اکنامک زون آپ آباد کیوں نہیں کر رہے ہیں، یہاں پہ انویسٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس نے مجھے ایک ہی جواب دیا. اس نے کہا یہ آپ نے اسپیشل اکنامک زون نہیں بنائے، یہ آپ نے گودام بنائے، یہاں پہ آ کے چیزیں ہم ڈمپ تو کر سکتے ہیں. انڈسٹری لگانے کے لیے ہمارے ملک میں، آپ کے ملک میں یہاں پہ جو یوٹیلیٹیز کے ادارے ہیں نا، وہ سارے کے سارے بکھرے ہوئے ہیں. وہ ہمیں اگر ریسورسز مہیا کریں تو ہم آج لگانے کے لیے تیار ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں ایز اے ترجمان سندھ گورنمنٹ کے لیے ایسے انیشیٹو جس میں بجلی ہو گئی، گیس ہو گیا، پانی ہو گیا، آپ نے واٹر بورڈ پہ بڑا کام کیا ہے، بجلی پہ بڑا کام کیا ہے، پانی پہ بڑا کام کیا ہے، سولر ہے، ونڈ ہے جمپیر میں، تو انڈسٹری کے لیے کیا ایسی چیزیں ہیں جو آ کے انڈسٹری لگائیں؟ دھابی جی ہو گیا، اور بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس میں کافی انیشیٹیوز ہیں جو ہم لے رہے ہیں، مگر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس پہ اور کام کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ ایک گلوبل اور انٹرنیشنل اس پہ ڈسکشن ہو رہا ہے، تو اس پہ میں ایڈ کروں گا یہ ہمارے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے. بیکاز ٹرمپ پاور میں آنے سے پہلے پوری الیکشن کیمپین میں اس نے کہا تھا کہ جو ہم نے افغانستان سے ایگزٹ کیا ہے، اور جتنی بھی ہم نے ملٹری اکوپمنٹ اور بلینز آف ڈالرز کے ہیلی کاپٹرز وغیرہ اور اکوپمنٹ چھوڑا ہے، وہ میں آ کے واپس ریٹریو کروں گا. اب وہ واپس آ گیا ہے، اور ایک اچھی شروعات ہوئی ہے. ایک ISIS کا، داعش کا لیڈر بھی ہم نے پکڑ کے حوالے کیا US کے. تو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ اپرچونٹی. ابھی US کانگریسمین بھی آئے ہوئے تھے جنہوں نے منرلز اینڈ مائنز میں انٹرسٹ شو کیا. تو آئی فیل اٹس اے گولڈن اپرچونٹی. اگر ٹرکی ضرور ہے، سینسیٹیو ضرور ہے، مگر یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے ہمارے لیے ود جو ان کی ریلیشن شپ چائنا سے ہے، کہ انڈسٹریل جو بھی ایکسپورٹس ہیں ٹریڈ پہ ہم ان سے کریں. دیکھیں اس لیے نیچرل لائنز بنتا ہے. افغانستان کا سوئل یوز ہو رہا ہے ہمارے اگینسٹ، ٹھیک ہے، وہی اکوپمنٹ یوز ہو رہا ہے جو امریکہ کو واپس چاہیے، ہمارے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، پاک آرمی کے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں. تو یہ ایک نیچرل لائنز بنتا ہے. ان کو اگر وہ چیزیں واپس چاہیے، صرف ایک ہی کنٹری ہے جو ان کی مدد کر سکتی ہے، جو ان کو واپس ریٹریو کر کے چیزیں دے اور ہماری بھی جان چھڑائے ان لوگوں سے، وہ ہے پاکستان. اینڈ آئی تھنک اس چیزوں پہ، اس طرف چیزیں جانا شروع ہوئی ہیں. آئی ایم پازیٹیو. مجھے چیزوں کو، میں خیر خواہ ہوں پاکستان کو، بڑا پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھتا ہوں. تو مجھے آنے والا وقت اچھا لگ رہا ہے اور بہتر لگ رہا ہے. بالکل ٹھیک. اب آخر میں ایک چھوٹا سا کوشچن آپ سے کروں کہ یہ جو ابھی آپ ترجمان سندھ گورنمنٹ کے ہیں، آپ کے تعلق کراچی سے ہے، یہ جو کراچی میں ابھی یہ ڈمپر سارا کھیل رہے ہیں، یہ کوئی ڈمپر نئے آئے ہیں، یہ کوئی نئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، یہاں پہ ٹینکر ابھی کوئی باہر سے آئے ہیں؟ مطلب یہ اچانک یہ ایشو اتنا کیوں ہائی لائٹ، مطلب کوئی پانی کہیں سے بہہ کے آ رہا ہے، ٹینکر آ گئے ہیں، مطلب کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، بڑی آپ کا اچھا سوال ہے، اور تھوڑا مجھے بھی حیرانگی ہے کہ یہ شاید ماضی میں ایسا ہوتا ہو، نہیں ہوتا ہو، مگر شاید ہائی لائٹ نہیں ہوتی ہیں چیزیں. اس دفعہ تھوڑا انہوں نے میڈیا نے اور سب چیزوں نے کافی ہائی لائٹ کر دیا. دیکھیں، مگر ہم نے اپنی طرف سے، سندھ حکومت نے جو بھی اقدامات لینے تھے ہم نے لیا. ہم نے فٹنس ٹیسٹ کرایا ہے کہ گاڑی چلنے کے قابل ہو. اگر آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا، ایک ڈمپر تھا جس کا بریک فیل ہو گیا تھا، تو اس کا ٹیسٹ ہو، فٹنس ٹیسٹ گاڑی کا. پھر دوسرا ڈرائیور کا رینڈم ڈرگ ٹیسٹ، اور اس کا ڈرائیورز لائسنس. کہ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس ایک موٹر سائیکل یا نارمل گاڑی چلانی تو مجھے آتی ہے، اس کا لائسنس ہو، مگر ہیوی ڈیوٹی وہیکل میں نہیں چلا سکوں، آئی ایم ناٹ دیٹ ٹرینڈ، تو اس کے بعد اس کا لائسنس ہو. پھر ہم نے جو ایسوسیشنز ہیں ڈمپرز کی اور واٹر ٹینکرز کی، ان کو یہ بھی پابند کیا ہے کہ یہ ڈبل شفٹ جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے لوگوں کا روزگار ہوتا ہے، مگر وہ رات کو سوئے بغیر پوری رات چلاتے ہوئے کراچی میں انٹر کرتے ہیں. ٹائم بھی ہم نے سیٹ کر دیا ہے 10 سے 6 بجے. ان چیزوں کو اوائڈ کیا جائے. مگر 3 سے 4 کروڑ لوگوں کا یہ شہر ہے، میگا سٹی ہے، بہت ملک ہے جن سے یہ بڑا ہے. افسوسناک واقعے بہت ہو رہے ہیں، اور مائی ہارٹ گوز آؤٹ ٹو آل آف دم، بٹ ہم کوشش پوری کر رہے ہیں کہ اس کو. میں ایک آپ کے پروگرام کے توسط سے علی بھائی بیٹھے ہیں، سے ریکویسٹ کروں گا. پچھلے 3-4 دن سے اسٹرائک چل رہی ہے، اور اس میں ایکسپورٹرز کا بہت بڑا لاس ہو رہا ہے، کیونکہ نہ تو کوئی کنٹینر باہر آ پا رہا ہے پورٹ سے، نہ جو فیکٹری میں کنٹینر آپ کے لوڈر کھڑے ہیں وہ جا پا رہے ہیں. اور ابھی تک اس کا سر کوئی وہ سلوشن نہیں ہوا.
تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو تھوڑا ایکسپیڈائٹ کریں، کیونکہ آپ کا ایک ویک گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ یو آر مسنگ دوز ویسل جو برتھ پہ آ رہے ہیں، اور یو آر لوزنگ دی کنٹریز فارن ریزرو. آپ کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں اسی ٹاپک پہ، یہ جو ٹینکر کھیل رہے ہیں؟ میرے خیال میں دیکھیے اس میں انہوں نے جو کہا اچھا ہے کہ اگر واقعی فٹنس ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ڈرائیور کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، رینڈملی یہ چیک کر رہے ہیں کہ کوئی یہ ایڈکشن میں نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ہیومن لاس تو ہو رہا ہے اس میں. کوئی ایسے مطلب جو ہم واٹس ایپ پہ اور سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرے تیسرے روز 2-3 لوگ رون دیے جاتے ہیں. میرے خیال میں اس کو سیریسلی لینا چاہیے، گورنمنٹ کو بھی اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی. بالکل ٹھیک ہے. حسن بخشی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، کامران صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، علی راشد صاحب آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. پاکستان ایک سوورن اسٹیٹ ہے. پاکستان قائد اعظم کی آئیڈیالوجی پہ بنائے. یہ 2 نیشن تھیوری کا سکسیسفل ایک پاکستان اس کی ایک ثبوت ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جتنے بھی وہ چاہے مسلمان ہو، میں ان کو مائنارٹیز بھی نہیں کہتا، میں ان کو غیر مسلم بھی نہیں کہتا، میں ان کو ان کے مذہب سے بات کروں گا کہ جو ہمارے ملک میں مسلمان ہیں، ہندو ہیں، کرسچن ہیں، سکھ ہیں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے اتنی ہی سہولت ہے، ان کے لیے اتنی ہی رائٹس ہیں جتنے کسی مسلمان کے لیے ہیں. اس کا ایک آنکھوں دیکھا ثبوت یہ ہے کہ ابھی جو میں نے سندھ گورنمنٹ کے ترجمان سے سوال بھی کیا کہ جو ابھی حالیہ پاکستان کے صوبے سندھ میں جو عمر کوٹ ڈسٹرکٹ میں الیکشن ہوئی، وہاں پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اس صوبے کی مضبوط ترین پارٹی ہے، اور اس کے خلاف جو الیکشن لڑ رہا تھا وہ ایک ہمارا ہندو بھائی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک میں تمام مذاہب، تمام جتنے بھی مسلمانوں کے علاوہ باقی بھی لوگ رہتے ہیں، ان سب کے ایکول رائٹس ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.